नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत, नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में हैं आज के मुमताज़ अफसाना निगार शहाब अफसर खान साहब। तकल्लुफ़ बरतरफ प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस्तकबाल का। सबसे पहले आप हमें अपने तालीमी पस मंज़र के बारे में बताएं। जी, मेरी पैदाइश परभनी की है। दुनिया में दो ही मुकाम ऐसे हैं जो नी से ख़त्म होते हैं, एक है जर्मनी और दूसरा है परभनी। तो मेरी पैदाइश परभनी की है। इब्तदाई तालीम मोइदुल मुस्लिमीन उर्दू स्कूल में हुई। जमात चाहरुम तक मैंने वहाँ तालीम हासिल की। असरी तालीम के साथ साथ वहाँ पर जो है मजहबी तालीम भी दी जाती थी। तो मेरा कुरान शरीफ जो है उस मदरसे में ख़त्म हुआ और उसके बाद उस मदरसे की कुछ यादें जो है मेरे जहन में आज भी नक्श हैं। हमारे वज़ीर खान साहब अरबी पढ़ाते थे, कुरान शरीफ पढ़ाते थे। तो होता यूँ था कि बड़े सख्त इंसान थे, गलती बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ये दोनों उंगलियों के बीच में वो एक गोटी रख दिया करते थे, जिसको मार्बल कहते हैं आजकल, और एक हाथ से सब पकड़े रहते थे, दूसरे हाथ से तालिब इल्म को बोलते थे पढ़। अब वो पढ़ता था। उसके बाद जहाँ गलती हुई तो दबी, उंगली दबी। तो उस डर की वजह से हम इतनी मशक करते थे कि वज़ीर खान साहब के सामने कोई गलती ना हो। तो कुरान शरीफ वहाँ हुआ, चाहरुम तक वहीं पढ़े। उसके बाद जो है मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल में जो है मिडिल स्कूल की जो है तालीम हुई हमारी परभनी में। उर्दू मीडियम स्कूल था। और उसके बाद जो है हमारे बड़े भाई डॉक्टर साकिब अनवर, जो बहुत ही मुखलिस और उसके बाद जो है अदबी आदमी रहे हैं, अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, लेकिन उर्दू और फ़ारसी में महारत रखते थे। और उनके जो है रस्म तहरीर जो है बिल्कुल कातिब की तरह होता था। बिल्कुल बहुत ही अपना अच्छे अपना अंदाज में लिखते थे। तो उनके खतूत आज भी मेरे पास महफूज हैं, जो मेरे लिए असासा है। तो बड़े भाई साहब चूँकि मौलाना आज़ाद कॉलेज में लेक्चरर हो गए थे औरंगाबाद में, तो उन्होंने वालिद साहब से कहा कि अफसर खान साहब को वहाँ भिजवा दीजिए, अब बाकी जो है इनकी तालीम का ज़िम्मा हमारे सर रहेगा। तो वहाँ से मैं औरंगाबाद चला आया। औरंगाबाद में जो है चेलीपुरा हाई स्कूल में हमने दाखिला लिया और वहीं से हमने मैट्रिक पास किया। 8th 9th 10th जो है हमने वहीं से किया। और उसके बाद जो है मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स में हमारा दाखिला हुआ। साइंस स्ट्रीम हमने ले रखी थी। वहीं से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद जो है भाई साहब चाहते थे कि मैं आगे तालीम जारी रखूं, लेकिन मैं चाहता था कि मैं भी जो है भाई साहब की मदद करूं। शॉर्टेस्ट वे ये था कि मैं बीएड कर लेता और टीचर बन जाता अपना जो है। लेकिन वहाँ के क़ानून के हिसाब से, मराठवाड़ा कॉलेज के क़ानून के हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का वक्फा ज़रूरी था, एक गैप ज़रूरी था। तो मैंने जो है उस साल को बेकार नहीं किया। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में बिलीफ साइंस ज्वाइन किया। लाइब्रेरी साइंस का कोर्स होता है, जिसमें किताबों के साथ किस तरह से अपना जो है आपको डील करना है, क्लासिफिकेशन है, उसके बाद एक्सेशनिंग है, वो सारी तालीम हमने हासिल की। और उसके फ़ौरन बाद मुझे जॉब भी ऑफ़र हुए लाइब्रेरियन के, लेकिन भाई साहब ने कहा कि नहीं, आप बीएड करेंगे अपना। तो फिर उसके बाद हमने बीएड किया। बीएड करने के बाद फ़ौरन जो है वहाँ के होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल में हमारा तखर्रुज हुआ।
وہ ہماری پروفیشنل لائف کا پہلا سال تھا. ہم اردو میڈیم کے طالب علم جنہوں نے جو ہے انگریزی ایز اے لینگویج لے رکھی تھی اور اس کے بعد بھائی صاحب نے ایڈیشنل انگلش دلوا دی تھی, تو بڑا ڈر لگتا تھا کہ میں انگلش میڈیم میں پڑھا پاؤں گا یا نہیں. لیکن لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ کلاس میں جب جائیں گے تو آپ ایک اتھارٹی کے طور پہ جائیں گے اپنا جائے, ٹھیک ہے, آپ معلم بن کے جائیں گے. سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو طلباء ہیں جو آپ کو سیکھیں گے, سنیں گے, جو آپ سے سیکھیں گے اور سنیں گے. تو ہوا یوں ہی, جب میں کلاس میں پہلی بار داخل ہوا تو سب لوگوں نے اٹھ کر جو ہے گڈ مارننگ سر کہا, تو مجھ میں جو ہے کانفیڈنس پیدا ہوا کہ سبھی لوگ جو ہے مجھے میرا استقبال کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پہلا ہی سبق ایسا تھا, لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن. تو آپ اس امپریشن کو قائم رکھیے اور اس کے بعد جو ہے ایک آپ مکمل اور اس کے بعد کامیاب معلم بنیں گے. ہوا ویسے ہی. ایک سال ہولی کراس انگلش ہائی اسکول میں کام کرنے کے بعد مجھے جاب ملی وہاں کے سینٹ فرانسس ڈی سیس ہائی اسکول میں, جسے اس زمانے میں اورنگ آباد کا بہترین اسکول کہا جاتا تھا. وہاں ایڈمنسٹریشن بہت کچھ سیکھنے ملا. فادر کامت ہمارے جو ہے پرنسپل تھے, انہوں نے مجھے کرکٹ کا انچارج بنا دیا تھا. میں چونکہ لائبریری سائنس میں ڈگری رکھتا تھا اس لیے لائبریری بھی ہمارے ذمے تھی. لیب انچارج تھا, اس کے بعد جو ہے وہاں کے جو میگزینس وغیرہ نکلتی تھی پبلیکیشن انچارج تھا. تو لوگ جو ہے مجھ سے جلتے تھے, جو سینئر لوگ تھے وہ رشک بھی کرتے تھے اور جلن بھی تھی. تو وہ فادر کامت کے پاس ایک گروپ گیا اور انہیں کہا کہ یہ نیا بچہ جو آیا ہے جس کو آپ نے ٹیچر بنایا ہے اس کو اتنی ساری ذمہ داریاں کیسی دے رکھی. تو اس نے کہا کہ اٹ از ولنگ ہارس وچ از لوڈیڈ موسٹ. جی, کہ ذمہ داریاں اسی شخص پر ڈال دی جاتی ہیں, ان پر پورا اترتا ہے اور ایمانداری سے کام کرتا ہے. تو وہاں 5 سال سروس کرنے کے بعد میں جو ہے مراٹھواڑہ کا پہلا ینگسٹ پرنسپل اپوائنٹ ہوا ماڈل ہائی اسکول میں. جو ہے وہ ریکارڈ گلف میں بھی قائم رہا. تو ماڈل ہائی اسکول میں جو ہے میں 5 سال تک پرنسپل رہا. اور وہ جو اسکول جس کو ہم نے اسکریچ سے شروع کیا تھا اس کو ہم نے جو ہے 5 سال میں جو ہے ایک فل فلیج اورنگ آباد کا انگلش میڈیم اسکول بنایا. اور بیسٹ رزلٹ میں نے اس اسکول کو چھوڑنے سے پہلے اورنگ آباد میں دیا تھا اپنا. بہت اچھا. پھر ہمارا تقرر جو ہوا سلالہ میں انڈین اسکول میں ہوا, وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. لیکن جو ہے دیکھیے میں پرنسپل تھا اور میں انٹرویو دے رہا تھا پرنسپل کے لیے. تو جو کافی بولڈ طریقے سے جو ہے میں نے وہ انٹرویو دیا. انہوں نے نہ صرف مجھے سلیکٹ کیا بلکہ یہ کہا کہ آپ ہمیں 2 دن دیجئے, ہمیں دوسرے ٹیچرز کا بھی تقرر کرنا ہے تو اس میں آپ ہماری مدد کیجیے. جی, تو پرنسپل ڈیزیگنیٹ نے کچھ اور ٹیچرز کو وہاں منتخب کیا اور میرے جوائن ہونے سے پہلے وہ لوگ وہاں موجود تھے. جی, وہاں 2 سال کام کرنے کے بعد ایک ایڈورٹائزمنٹ ہمارے دوست وہاں کرتے تھے اپنا, جو ہے انہوں نے ہمارے اکاموڈیشن میں ڈال دیا. ریاض اسکول کے لیے پرنسپل کی ضرورت تھی کو جو ہے. تو سوچا کہ کیا کریں اپنا جو ہے. بڑی خواہش تھی کہ حج اور عمرے کر لیں. تو وہاں سے عمان سے میں حج اور عمرے نہیں کر پایا تھا. والد کا انتقال ہو گیا تھا. والدہ کو اور بھائی صاحب کو میں حج اور عمرے کروانا چاہتا تھا. تو یہ جو احساس تھا کہ مجھے خود بھی حج اور عمرے کرنے ہیں, والدہ اور بھائی کو بھی کروانے ہیں, تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ انٹرویو میں اپنا جو ہے دوں گا. تو میں نے اپلائی کیا, کال آیا. اس کے بعد میں نے عمان سے دہلی تک جو ہے پلین سے سفر کیا اور اس کے بعد جو ہے
40 लोग बैठे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, और तकरीबन जो है 70-72 कैंडिडेट्स थे जिनका इंटरव्यू होना था। मेरे इंटरव्यू के बाद जो है वहाँ पर भी ये था कि मैं तो प्रिंसिपल हूँ, उसके बाद यहाँ क्या होने वाला है अपना, ठीक है। बेवकाना अंदाज से जो है हमने वो इंटरव्यू दिया। उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, आप बड़े यंग हैं और उसके बाद जो है क्या आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया था वहाँ इंटरव्यू में, तो मैंने एक लकीर खींची थी जो वो मैं समझता हूँ कागज़ फाड़ते हुए अपना आगे बढ़ गई। तो उन्होंने देखा कि ये आदमी मानने वाला नहीं है, तो इस तरह से हमारा जो है इंतखाब हुआ एज ए प्रिंसिपल ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल कहते थे उसको जो है। वहाँ जो है दिन रात मेहनत की, हमने 18 घंटे हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ जो है इंटरव्यू किए, इसलिए कि हम जब वहाँ एडवर्टाइजमेंट करते थे तो एप्लीकेशन सौों से आते थे, और वहाँ का एक उसूल था कि किसी को भी जो है हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हर एक को मौका देंगे इंटरव्यू का। तो इस तरह से जो है हम बेस्ट पॉसिबल टीचर्स वहाँ अपॉइंट कर सके। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कि हम लोग इंडिया आकर इंटरव्यू करते थे। दिल्ली से शुरू होते थे, बॉम्बे आते थे, वहाँ से हैदराबाद हमारा पड़ाव होता था, उसके बाद हम चेन्नई जाते थे, केरला जाते थे, और उसके बाद कलकत्ता जाकर जो है लोगों का इंतखाब करते थे। तो यहाँ एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल में जो भी हीरे अभी इस वक्त चमक रहे हैं वो हमारे ज़माने में अपॉइंटेड लोग थे अपना जो है, आज भी जो है वो तरक्की कर रहे हैं। उसके बाद जो है मैं उस वक्त तक 2000 तक जो है एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा था दूसरों के लिए। वो जो हर स्कूल को मैं अपना स्कूल समझता था, लेकिन ये स्कूल जो है कम्युनिटी स्कूल्स थे या किसी और के स्कूल थे जिनके लिए मैं काम कर रहा था। तो यूँ लगा कि जो है अब इतना तजुर्बा हो गया है तो क्यों ना अपना खुद का स्कूल शुरू कर दिया जाए, ताकि जो मैं अपने हिसाब से, अपनी फ़िलासफ़ी के हिसाब से स्कूल चला सकूं। तो फिर मैं वहाँ से अपना जो है रेजिग्नेशन देकर जो है मैं UAE चला गया, और वहाँ मेरा पहला तकर्रुर हुआ निम्स शारजा में, न्यू इंडियन मॉडल स्कूल शारजा में। इसलिए कि मुझे वहाँ थोड़ा सा वक्त दरकार था, वहाँ पॉसिबल था कि इंडिविजुअल भी अपना एक स्कूल खोल सकते हैं। 2 साल के बाद फिर मैंने जो है अपना एक स्कूल हमारे दोस्त लियाकत अली खान साहब से ख़रीदा, और उसके बाद उसको तकरीबन 11 साल चलाया। वो स्कूल जो उस स्कूल को जो है एक आइडियल स्कूल हमने बनाया, ब्रिटिश करिकुलम था उसका जो है, और उसके बाद जो है वहाँ पर उर्दू, खैर UAE में तो अरबिक कंपलसरी होता है, लेकिन वहाँ पर भी जो है हमने उर्दू शुरू करवाई थी। बहुत कम बच्चे थे, इसलिए कि वहाँ पाकिस्तानी बच्चे तो ले लेते थे उर्दू, श्रीलंकन्स हैं, उसके बाद जो इजिप्शियंस हैं, और उसके बाद जो है सूडानीज़ हैं, मुख्तलिफ लोग हमारे पास पढ़ते थे। तो वहाँ पर भी हमने उर्दू शुरू की, और 14 साल उस स्कूल को चलाने के बाद ये ख्याल आया कि वतन वापस जाना चाहिए, और वतन में उन लोगों के लिए उन लोगों के बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू करना चाहिए जिन्हें हमने पढ़ाया है। तो औरंगाबाद जाने के बाद 2018 में जो है मैंने विंचेस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल का क़याम किया, और उसके बाद उस स्कूल को भी जो है पहले ही साल से हमने जो है फुल फ्लेज हाई स्कूल बनाया अपना। जो पहले ही साल KG से लेकर 10 तक हमने क्लासेस खोली अपना, और 2 ही साल में उस स्कूल को CBSE का एफिलिएशन भी हमने दिलवाया अपना। तो ये एक छोटी सी जो है हमारी कहानी है हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, अपना तजुर्बे की। बहुत खूब। ये मेरा अगला सवाल है, आज आपने एक माहिर तालीम की अपनी पहचान बना ली है, तो इस तालीमी पस मंज़र से आप
اپنے کریئر کو کس زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جب میں یو اے سے ابوظہبی سے اورنگ آباد شفٹ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی عمر بھی جو ہے ریٹائرمنٹ کی ہو گئی ہے، اب ایک کام کیجیے اپنا جو ہے ٹھیک ہے آرام سے اپنی زندگی گزاریے. لیکن جو ہے میں ینگ رہنا چاہتا تھا، میں نوجوان رہنا چاہتا تھا، اور یہ نوجوانی جو ہے نوجوان بچوں میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ آپ بھی جوان ہیں، آپ بوڑھے نہیں ہوئے. تو اس جذبے نے جو ہے میں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر افسر خان آپ جو ہے ایک اسکول قائم کیجئے، لوگوں کا مت سنیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ کے شاگرد رہے ہیں اپنا ہولی کراس انگلش ہائی اسکول، ماڈل ہائی اسکول، سینٹ فرانسس ڈی سی ہائی اسکول، اب ان کے بچے اور ان کے بچوں کے بچے ہو گئے ہیں، ان کو ایک اچھے سے اسکول کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ ہم کر ہی لیتے ہیں، اگر میں یہ نہیں کرتا اپنی ریٹائرڈ لائف گزارتا تو میں سمجھتا ہوں میں بھی فریش ہو جاتا، کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا، اور میں آپ کو جو انٹرویو دے رہا ہوں وہ نہیں دیتا. تو اس طرح سے جو ہے ہماری فلاسفی رہی ہے کہ جو ہے جس وقت تک آپ کے جسم میں طاقت ہے اور آپ کام کر سکتے ہیں کیے چلے جائیے. آج بھی جو ہے میں 7:30 بجے اپنے اسکول پہنچتا ہوں جو سب سے پہلے ہوتا ہے، اور واپس آتا ہوں 6 ساڑھے 6 بجے جو سب سے آخر ہوتا ہے. تو یہ جو جذبہ ہے کام کرنے کا، اور ایک لیڈر کو ایک مثالی لیڈر بننا چاہیے. وہ تو میں اپنے آپ کو اس طرح سے پورٹری کرتا ہوں کہ جو ہے لوگ مجھے دیکھ کر کے جو ہے سر 7:30 بجے آتے ہیں، 6 بجے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے وقت پہ جانا چاہیے اور وقت پہ ہی اسکول سے آنا چاہیے. تو یہ لوگ فالو کرتے ہیں سب. بہت اچھا. شہاب افضل خان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے کیریئر کے دوران آپ نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ قابل فخر ہیں. آپ نے جس مٹی کے ڈھیرے کو چھوا وہ سونا بنتا گیا. آپ ہمیں یہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیے انگریزی میں کہا گیا ہے there is no substitute to hard work. تو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں سینٹ فرانسس ڈی سی ہائی اسکول میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا تھا، تو مجھے NCC بھی اپنا ہمارے ذمہ لگا دی گئی تھی اپنا، اور فادر کامت نے جو ہے ہمیں NCC کا جو ہاکی ڈریس ہوتا ہے وہ ڈریس سلوا کر دے دیا تھا. تو ڈریس پہن کے میں پہلی بار جب اسکول گیا تو فادر کامت نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر خان یو ہیو چوزن اے ویری رانگ پروفیشن، آپ نے بہت ہی غلط پروفیشن سلیکٹ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ فادر پھر مجھے کیا بننا چاہیے تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو فلم انڈسٹری میں ایکٹر بننا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ نے جو ڈریس پہنا ہے آپ انسپیکٹر دکھتے ہیں. تو جو ہے تو اس طرح سے جو ہے ہم نے جو ہے ہمارے سامنے جو ہے عابد موئی صاحب ہیں، اس کے بعد جو ہے سلیم صاحب ہیں، آرکیٹیکٹ سلیم صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے 18 گھنٹے کام کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اتنے بڑے اسکول کا ٹائم ٹیبل میں تنہا بناتا تھا. جی ہاں، بہت بڑا اسکول تھا. اس کے بعد اس میں جو ہے کمپیوٹر کا بھی ہم نے استعمال کیا، لیکن جو ہے خود ٹائم ٹیبل بناتا تھا. تو یہ جو ہے وہ ہارڈ ورک کرنے کی عادت جو پڑ گئی ہے اپنا جو ہے، تو وہ آج بھی مجھ میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے جو نظر آتی ہے. تو صاحب انسان، میں نے آپ کو مثال اس لیے دیا کہ انسان جو ہے اپنے جسامت سے یا خوبصورتی سے اچھا انسان یا مکمل انسان نہیں بنتا ہے. اس کا کام جو ہے وہ سوچ سے جی کام بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے، کتنا قابل ہے. شہاب افضل خان صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اور آج کے دور میں تعلیم کے حصول کا رجحان کس طرح سے ہے؟
دیکھیے اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جو ہے تعلیم حاصل کرنا چاہیے. حدیث ہے نا, حضور نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرو ہاں تم کو چین جانا پڑے اپنا جائے. تو تعلیم جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, خاص طور پہ مسلمانوں میں جو ہے تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. اور اس کے بعد جو ہے اب ہماری قوم آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی ہے اور اپنے بچوں کو جو ہے اچھے اچھے سکولز میں اپنا وہ شریک کروا رہے ہیں اور انہیں قابل بنا رہے ہیں. ہمارے زمانے میں جو ہے اردو میڈیم اسکول ہی ہوا کرتے تھے, لیکن جو ہے اردو میڈیم اسکول میں پڑھانے سے جو ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا. آج کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, یہ سارے اردو میڈیم میں پڑھے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اب ایک رجحان پیدا ہو گیا کہ بھئی نہیں, بچوں کو جو ہے انگریزی میڈیم میں ہی پڑھانا چاہیے. لیکن انگریزی میڈیم اسکولس میں بھی جو ہے اردو پڑھانی چاہیے. درجہ دوم کا اس کو درجہ دینا چاہیے. اور ہمارا لٹریچر وغیرہ جو ہے سارا اردو میں ہے. تو یہ بچے بے بہرا رہ جائیں گے اگر اردو نہیں جانیں گے. تو تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. اگر اس قوم نے ہمیشہ ترقی کی جس نے تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد جو ہے ہمارا مذہب بھی یہ بتاتا ہے کہ تعلیم ہمیں حاصل کرنا چاہیے. تجارت بھی کرنی چاہیے لیکن تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. شہاب افضل خان صاحب سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ افسانوی ادب کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے ہم سب لوگ کرکٹ کے شائقین ہیں. اور کرکٹ جب شروع ہوا تو اس زمانے میں 5 دن کا جو ہے ٹیسٹ میچ ہوا کرتا تھا. اس کے بعد لوگ تھوڑے سے بور ہونے لگے کہ 5 دن بیٹھے رہے. اس کے بعد بھی رزلٹ نہیں نکلتا تھا, میچ ڈرا ہو جاتا تھا. تو اس میں ہوا یہ کہ پھر 1 ڈے میچ شروع ہوئے, لیکن وہاں پر بھی 50 اوور کا میچ ہوتا تھا. 50 اوور کا میچ دیکھنے کے لیے صبح سے شام ہو جاتی تھی اور اس کے بعد دیر رات تک یہ میچ چلتا تھا. پھر بعد میں جو ہے اس میں یہ تبدیلی آئی کہ جو ہے اور 2020 کا میچ شروع ہوا اور اب جو ہے 10-10 پہ آ گیا. اسی طرح جو ہے پہلے لوگ ناولیں لکھا کرتے تھے, بڑی ضخیم ناولیں ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے, اس لیے کہ ان کے پاس دوسرے کوئی مشاغل نہیں ہوتے تھے. پھر اس کے بعد افسانے شروع ہوئے, طویل افسانے ہوتے تھے, بڑے طویل افسانے ہوتے تھے. پھر لوگ طویل افسانوں کو نہیں پسند کرنے لگے تو لوگوں نے شارٹ افسانے شروع کیے. لیکن اب جو ہے دور آیا ہے افسانچوں کا. ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ہوتی ہے اپنا جو ہے اس کا پلاٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد 4 یا 5 منٹ میں آدمی افسانچہ پڑھ چکتا ہے, اس کو انجوائے کرتا ہے. تو یہ افسانچے جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ اردو ادب کا جو ہے مستقبل ہے جو بہت ہی اپنا کامیاب رہے گا. یہ اپنا یہ تجربے جو شروع ہوا ہے اپنا بہت ہی کامیاب رہے گا. لوگ افسانے بھی لکھیں گے لیکن جو ہے افسانچے زیادہ لوگ پسند کریں گے. افسانوی ادب کے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ اردو مر رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. کئی جو ہے مشہور رسالے بند ہو گئے. شمع جیسا رسالہ, روبی جیسا رسالہ یہ بند ہو گئے ہیں اور 20ویں صدی جیسا رسالہ بند ہو کے پھر سے شروع ہوا ہے اپنا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے اتنے اردو کے ریڈر نہیں رہے ہیں. نوجوان طبقہ جو ہے انگریزی بولتا ہے, انگریزی پڑھتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں نے ایک افسانچہ بھی لکھا تھا, اس میں لکھا تھا کہ جو ہے ایک محترمہ نے جو ہے میرا افسانچہ بچوں کے سامنے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو تو اردو آتی نہیں ہے. تو دادی اماں ہمیں جو ہے رومن اردو میں اپنا یہ افسانچہ لکھ کے دیجیے. تو اس کے بعد جو ہے آج کل بچے جو پڑھ رہے ہیں یا تو ہندی میں جو ہے اردو ادب کو پڑھ رہے ہیں یا پھر رومن انگلش میں یا اردو میں اپنا لوگ پڑھ رہے ہیں. تو بچوں کو اس طرح راغب کرنے کے لیے اردو تعلیم بہت ضروری ہے سر. انگریزی میڈیم کے اسکول بھی اپنا بچوں کو اردو پڑھا سکتے ہیں. شہاب افضل خان صاحب, میرا اگلا سوال ہے
کہ نئی نسل کو افسانوی ادب سے کس طرح سے پابند کیا جا سکتا ہے, متوجہ کیا جا سکتا ہے اس جانب. ان میں شوق پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ جو اردو کی کتابیں ہیں, اردو کے افسانے ہیں, اس کے افسانچے وغیرہ جو ہیں, ان کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے صاحب, یا پھر جو ہے ریجنل لینگویجز جیسا ہمارے پاس مہاراشٹر میں مراٹھی چلتی ہے, یہاں پر تیلگو ہے حیدرآباد میں, تو ان زبانوں میں ان کے ٹرانسلیشن وغیرہ ہونا چاہیے. اور یہ جب اردو ادب کو پڑھیں گے تو ان میں ذوق و شوق پیدا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے ہمارا اردو ادب آگے بڑھے گا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ افسانچہ کس طرح وجود میں آتا ہے, اس کا پروسیس مختصر انداز میں. دیکھیے یہ جو ہے افسانہ نویس یا افسانچہ نویس جو ہے کسی محفل میں بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ کوئی چیز رونما ہوتی ہے, واقعہ رونما ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں جو ہے سیو ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ افسانچہ لکھ دیتا ہے. میں نے مثال دیا, میں ایک دوست جو عظیم رائی ہے, ان کے بیٹے کی رسم کا پروگرام تھا. آج کل لوگ رسم بھی کر رہے ہیں, شادیاں تو کر ہی رہے ہیں, لیکن پہلے رسم ہوتا ہے, اور رسم میں اتنی بڑی دعوت ہوتی ہے. تو وہاں میں بیٹھا تھا دولہے کے پاس, تو میں وقت سے تھوڑا پہلا چلا گیا تھا, تو میں نے گل پوشی کی دولہے کی اور عظیم رائی صاحب کی. اس کے بعد ہوا ہے کہ دوسرے ہمارے جو ادبی دوست تھے تھوڑے لیٹ ہو رہے تھے, تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ فارغ ہو جائیے, کھانا کھا لیجیے, اور اس کے بعد پھر جو ہے دوسرے لوگ آئیں گے تو کھا لیں گے. تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں دولہے کے بازو بیٹھا ہوا تھا. ہوا یہ کہ دولہے کو زنانے میں بلایا گیا. اس کے بعد میں تیار ہو کر گیا تھا اس محفل میں, تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے میرے گلے میں ہار ڈال دیا, مبارکباد دی. تو اس کے بعد جو ہے سلسلہ شروع ہوا. میں نے ایک ہار نہیں پہنا, میں نے کئی ہار پہنے. اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جب واپس آئے تو پورے ہار میں نے دولہے کے گلے میں ڈال دیے. تو میں نے اس کو افسانچہ بنا دیا. یہ واقعہ جو ہے, جو افسانہ نویس یا افسانچہ نویس جو ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو پیش آتا ہے تو ہوتا ہے. ہم سلیم صاحب کے ساتھ کے پاس چلے گئے تھے اپنا شکاگو, تو ان کے ساتھ جو سفر وغیرہ کیا تھا, جب ہوٹل میں قیام تھا تو سلیم صاحب نے مجھے ایک علاقے میں لے کر گئے تھے جس کا نام دیوان ہے, جہاں پر انڈین اور پاکستانیز ہوتے ہیں. اپنا دکانیں بھی ویسے ایسا لگتا ہے کہ آپ بمبئی میں سفر کر رہے ہیں, جی حیدرآباد میں سفر کر رہے ہیں. تو اس واقعے کو میں نے جو ہے ایک افسانے کی شکل دے دی تھی, دیوان. اور اس میں جو ہے ہیروئن کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا, لیکن مجھے ڈالنا پڑا تھا ہیروئن بول کر. اور اس کے بعد وہ افسانہ بھی میرا جو ہے بہت پسند کیا گیا. تو اس طرح سے جو واقعات پیش آتے ہیں رائٹرز کے ساتھ اپنا جو ہے, تو وہ افسانوی شکل اختیار کر لیتے ہیں, اور اسی طرح سے افسان چوک کر ہوتا ہے. میں کچھ افسانچے آپ کو سناتا ہوں. ابھی تو میں سمجھتا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے نوشا سنایا تھا, اس کو پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. افسانچے کا عنوان ہے نوشا. شمیم نے اپنے بیٹے کی سگائی بہت دھوم دھام سے کی تھی. وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ پچھلے 2 سالوں کے دوران کووڈ-19 سے منسلک لاک ڈاؤن اور پینڈیمک کے دوران جو ان کے گھر شادیاں ہوئی تھیں, ان میں وہ مہمان کو شاندار دعوت نہیں دے سکے تھے. اتنے اہتمام سے دی گئی دعوت میں میں سج دج کے وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا. نوشا کی گل پوشی کر کے دعوت سے فارغ ہو کر میں نے شمیم کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور ان کے قریب بیٹھ گیا. اسی دوران کچھ دیر کے لیے نوشا اور شمیم کو حلقہ نسوان میں جانا پڑا, اور میں دلہا کی مسند کے پاس اکیلا ہی بیٹھا رہا. کچھ لوگ پھولوں کے ہار اور گلدستے لیے دلہے کے مسند کی طرف بڑھے اور
اس سے پہلے کہ میں انہیں سمجھا پاتا کہ میں بھائی نوشا نہیں ہوں، انہوں نے جو ہے میرے گلے میں موٹا سا پھولوں کا ہار ڈال دیا۔ نوشا میاں مبارک میرے گلے میں ڈال دیا۔ ابھی میں کچھ سمجھ سکتا، دوسرا تیسرا اور نہ جانے کتنے ہار مجھے پہنائے گئے اور گلے مل مل کر میرا کچومر نکالا گیا۔ شمیم اور دولہے پاشا کے آتے ہی میں نے وہ تمام ہار ان کو پہنائے اور وقتی طور پر نوشا بننے کی معافی بھی چاہ لی اور دوسرے ادیبوں کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرا ہے سنکوچ۔ مجھے اپنے من پسند اور معروف افسانہ نگار کو فون کرنا تھا۔ ان کا نمبر ان کی تازہ تخلیق کے ساتھ آج ہی شائع ہوا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے واٹس ایپ میسیج کے ذریعے پوچھا تھا، سر میں آپ کی کافی تحریریں پڑھتی ہوں، میں انجم تحسین ہوں، کیا میں آپ کو کال کر سکتی ہوں؟ جواب میں آیا تھا ہاں۔ کئی بار کوشش کی کہ ان کا نمبر ڈائل کروں اور فون کروں، لیکن ہمت نہیں جٹا پائی۔ میں تجویز میں تھی کہ فون کروں یا کہ نہ کروں۔ اسی وقت میرا فون بجا اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ فون انہی کا تھا جنہیں میں فون کرنا چاہ رہی تھی۔ ہلو، میں انجم تحسین۔ میں اپنا جملہ بھی مکمل نہیں کر پائی تھی کہ انہوں نے اپنی پراسرار آواز میں کہا، ہوتا ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ کوشش کرنے کے باوجود پہلی بار یہ کام ٹھیک سے نہیں ہو پاتا۔ میں نے تمہارا سنکوچ ختم کر دیا ہے، اب بے فکری سے مجھے فون کر سکتی ہو، کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ رشک۔ اس کے افسانے اور افسانچے اخبارات کے ادبی صفحات میں شائع ہو رہے تھے۔ اس کے ہم اثر ادیب شروع میں تو واہ واہی کرتے رہے، لیکن اس کے اتنی تخلیقات شائع ہونے لگی تھیں کہ دوسرے افسانہ نویسوں کو اخبارات میں جگہ ملنے کے لیے 2 سے 3 مہینوں کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ اسے اخبار کے مدیر کا فون آیا، جناب من، کیا آپ اپنی مختصر تقریر روانہ کریں گے؟ آپ کا روانہ کردہ افسانہ طویل ہے اور دوسرے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہر ہفتے آپ ہی کی نگارشات شائع ہو رہی ہیں۔ اس نے مسکرا کر خاموشی اختیار کی، لیکن اس کا طویل افسانہ ہی اس ہفتے شائع ہوا۔ اس کے دوست نے فون کیا کہ بھائی بس کرو، دوسروں کو بھی شائع ہونے کا موقع دیں، اب آپ کے قلم کی رفتار پر رشک آ رہا ہے۔ پیار محبت۔ اس کے ایک پرستار نے اسے پیغام بھجوایا، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ اس نے اس پیغام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے ایک اور پیغام ملا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے اس پیغام کا بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ اس قسم کے پیغامات پر خاموشی رہا تھا۔ اب محترمہ نے ضد کی کہ اس کا جواب دیجیے، ہاں یا نہ۔ اس نے اس محترمہ سے ہی سوال کر ڈالا، آپ کو کیا مجھ سے پیار ہو گیا ہے کہ محبت؟ وہ آج تک اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہے۔ شہاب افضل خان صاحب، اب آپ آخری میں اپنے قاری کو اور نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ محبت ایک ایسی چیز ہے صاحب جو لوگوں کو قریب لاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو افسانہ نویسوں کو جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی تحریریں جو ہیں لوگ پسند کرتے ہیں، اور ان تحریروں کے ذریعے ہی وہ آپ سے محبت کریں گے، آپ کو چاہیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے جو ہے قاری کو بھی چاہیے کہ جو ہے افسانہ جو پڑھیں تو اس کو تنقیدی نگاہ سے نہ دیکھیں،
تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے. ہاں واقعی اگر اس کی تحریروں میں کوئی کھوٹ ہے یا کمی ہے تو اسے بتا دیجئے, لیکن جو ہے لوگ کرتے ہی ہیں کہ اخبار بازی کر دیتے ہیں جس سے کسی کا فائدہ تو ہوتا نہیں ہے, بدنامی ہوتی ہے. تو پیار محبت کا جذبہ قاری اور افسانہ نویس دونوں میں ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ جی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا. جی میں اپنی جانب سے اور ہمارے سارے ناظرین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ صاحب. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.